बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले नाज़रीन इकराम की खिदमत में यही गुजारिश कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि कोई भी कौम हो, जब तक वो मुत्तहद रहती है, उसके अंदर कामिल यकजहती रहती है, तो फिर वो तरक्की करती है। भारत की मिसाल हमारे सामने है। जब तक वहाँ कांग्रेस इक़्तिदार में रही, भले उसका एक दोहरा म्यार था, लेकिन कहने की हद तक वहाँ सेकुलरिज़म रहा, यानी मज़हब से बालातर होकर भारतीय कौम ने तरक्की की। और एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत और चीन के दरमियान मसाबकत और मुकाबले की फ़ज़ा कायम हो गई और बहुत सारे ममालिक के कहते हुए पाए गए कि चीन और भारत एक दूसरे के साथ इस वक्त जो मुकाबले की उनकी फ़ज़ा है, अगर मगरिब भारत का साथ दे तो चीन से भी आगे निकल सकता है। और आज भारत की ये सूरत हाल है कि बीजेपी के आने के बाद भारतीय मईशत, उसकी सियासत, उसकी यकजहती, वो ज़िंदगी के तमाम शोबों में रूबा ज़िवाल है। आज और कल पूरी दुनिया में उस बहादुर लड़की की वीडियो चल रही है। जिसका नाम मुस्कान खान है, वो भारतीय रियासत कर्नाटका में 12वीं क्लास या इंटर की एक स्टूडेंट है। वो अपने कॉलेज जाती है हिजाब पहनकर। आगे 100 से भी ज़्यादा जो भारतीय इंतहा पसंद स्टूडेंट हैं, वो अपना भगवा रंग का जो लिबास उनका है, सर पर टोपी और वो जो एक है ख़ास किस्म का उनका लिबास, वो पहनकर उसके आगे जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। और वो अकेली बहादुर मुसलमान लड़की वो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उनके नारों का जवाब देती है। और कहीं भी उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी चाल ढाल से कोई खौफ नज़र नहीं आ रहा। और ये ट्रेंड है इस वक्त पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ, कि किस तरह एक मुसलमान लड़की अकेली किस तरह दर्जनों की तादाद में भारतीय इंतहा पसंदों के साथ मुकाबला करती हुई अपनी पूरी ईमानी कुव्वत के साथ फ़ज़ा में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रही है। अगर देखा जाए तो ये भारतीय मुसलमानों की बेदारी की अलामत है और ये भारतीय तक़सीम की तरफ एक पेशरफ्त है। पहले भी सिख अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं और मुसलमान जिन्हें वहाँ कहा जाता है कि 20 या 25 करोड़ हैं, हकीकत में वो 35 या 40 करोड़ के करीब हैं। और उन्हें ज़िंदगी के सारे मैदानों में, शोबों में जानबूझकर कमज़ोर और इंतहाई पसमानदा रखा जा रहा है। भले वो फोर्सेस हों, भले अफवाज हों, भले ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, हर तरह के हर जो भी महकमे, शोबे, गवर्नमेंट के इदारे हैं, मुसलमानों में कोई नुमाइंदगी उनकी आबादी की निस्बत या तनासुब के लिहाज से बहुत ही कम है। यही वजह है कि पिछले दिनों
بھارتی جو بہت ہی مشہور اداکار ہیں نصیر الدین شاہ اور مسلمان ہیں، انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ اگر مسلمانوں کو قتل کیا گیا تو مسلمان اب کی بار چپ نہیں رہیں گے، بلکہ انتہا پسند بھارتی ہندوؤں کا مقابلہ کریں گے، اور اس پر بڑی لے دے ہوئی تھی۔ یہ وہ بیداری ہے، وہ بیداری کی کروٹ ہے، وہ اجتماعی آواز ہے جو بھارتی مسلمانوں کے ضمیر کی آواز ہے۔ انہوں نے پچھلے 60-70 سال کے دوران ہر طرح کی مسلط کشی سے کام لے کر دیکھا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بائی چانس نہیں، بائی چوائس بھارت کے ساتھ جو ہے بھارت میں رہنے کو ہم نے قبول کیا تھا۔ ہم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ ہم نے بھارت میں رہنا پسند کیا تھا۔ اب انہیں یقین ہو چلا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی باتیں سچی تھیں۔ وہ ایک دور اندیش انسان تھا، اس نے سمجھ لیا تھا، پرکھ لیا تھا کہ بھارتی ہندو جو ہیں ان کی نفسیات کیا ہے، اور جب وہ طاقت میں آ گئے تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ بھارتی گلوکارہ لتا منگیشکر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے اور سب لوگ انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی ڈیڈ باڈی پہ گئے ہیں، تو بھارتی جو اداکار ہیں شاہ رخ خان وہ بھی گئے ہیں۔ تو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا اور وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے کچھ پڑھ لیا تو پھر انہوں نے پھونکا مارا ان کی ڈیڈ باڈی کے اوپر۔ اور یہ مسلمانوں کا رواج ہے کہ جب بھی ہم کچھ پڑھتے ہیں تو پھر وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر یا کسی کو کوئی تکلیف ہے تو ہم پھونک مارتے ہیں۔ لیکن پھر اس کو بھارتی میڈیا نے اٹھایا، اور بی جے پی اور انتہا پسند ہندو نے اور RSS نے یہ کہا کہ شاہ رخ خان نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے لتا منگیشکر کی باڈی کے اوپر تھوکا، اور پھر ان پر بڑی سخت تنقید کی گئی۔ مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں ناکام کیا جائے، ان کی شہرت کو داغدار کیا جائے، کیونکہ وہاں چاہے سلمان خان ہو، عمران خان، عامر خان ہو یا شاہ رخ خان ہو، یہ کسی بھی صورت میں RSS اور بی جے پی یا جو اس وقت وہاں کی حکومت ہے انہیں ان کے چہرے کسی صورت میں پسند نہیں ہیں، کیونکہ ان کے نام تو کم از کم مسلمانوں والے ہیں۔ اب بھارتی جو میڈیا ہے اس پر بہت چیخ رہا ہے، اور وہاں کے ایک مشہور اینکر ہیں سدھیر چودھری، وہ کھل کر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے مسکان خان کا، ایک طرف نعرے لگ رہے تھے جے شری رام اور دوسری طرف اللہ اکبر، اس کو لے کر اب پاکستان جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرے گا، اور اس سے بھارت کے ایک جو امیج ہے وہ مجروح ہوگا، تشخص اس کا مجروح ہوگا۔ پھر مغربی ممالک کی جو مختلف NGOs ہیں اور ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہیں وہ اس کو اٹھائیں گی، جس کے نتیجے میں بھارتی جمہوریت اور بھارتی سالمیت اور بھارت کے جو ہے ایک حیثیت جو ہے نا وہ داغدار ہوگی۔ تو یہ جو ہے حجاب کو لے کر اب بھارتی جو مسلمان ہیں ان کے اندر تفریق اور تقسیم پیدا کر کے پورے بھارتی معاشرے کو منقسم کیا جائے گا، اور پاکستان کے لوگوں کے اندر، پاکستان کے میڈیا کے اندر ایک نیا جو ایک ان کے ہاتھ میں بھارت کی ایک کمزوری آ گئی ہے جس کو ایکسپلائٹ کریں گے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس موضوع کو لے کر بجائے یہ کہ وہ اس حقیقت کا ادراک کریں کہ بی جے پی نے جو پچھلے 7-8 سال کے دوران بویا ہے اور معاشرے کو تقسیم کیا ہے، اور بھارت کے تقسیم کا جو ایک راستہ ہموار کیا ہے اور تقسیم کی راہ پر بلکہ کے اس کو ڈالا ہے، اس کا ادراک کرنے کی بجائے اور اس کو دور کرنے کی بجائے ان وجوہات کو جو اس ساری صورتحال کا موجب بنی ہیں، الٹا پاکستان پر الزام دے رہے ہیں، یا اس مسکان خان جو اکیلی ایک لڑکی 100-150 لوگوں کے درمیان میں گھری ہوئی تھی اور ان کے نعروں کا جواب دے رہی تھی پورے اعتماد کے ساتھ۔ دراصل اس نہتی بچی نے پورے بھارتی مسلمانوں کو جگا دیا ہے، اور یہ وہ خطرہ ہے جس کا متحمل بھارت اب نہیں ہو سکتا۔ اور اب کرناٹکا کے بہت سارے اضلاع میں احتجاج ہو رہا ہے، اور حجاب کے حوالے سے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اور بہت سارے کالجوں میں، اسکولوں میں اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ
احتجاج جو حجاب ہے اس کی اجازت دی جائے، اور پوری بھارتی حکومت کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کرناٹکا سے نکل کر یہ باقی ریاستوں کے اندر بھی یہ احتجاج نہ پھیل جائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بی جے پی اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، کیونکہ 30-35 کروڑ بھارتی مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قتل نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں پوری دنیا کی کیمرے کی نگاہیں دنیا کے ہر ملک پر لگی ہوئی ہیں، اس لیے بھارت اب وہ ظلم نہیں کر سکتا جو اس نے اپنے RSS کے نظریے کے اندر یا منشور کے اندر لکھ رکھے ہیں۔ نہ اکھنڈ بھارت کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ اس لیے بہتری یہی ہے کہ بھارت کی بھلائی اسی میں ہے کہ بھارتی مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو دیے جائیں، اور ان کو پڑھنے کی آزادی دی جائے، اور ان کے مذہب کے مطابق ان کو اپنے رہن سہن میں آزادی دی جائے۔ صرف اسی صورت میں ہی بھارت اپنے آپ وجود کو بھی قائم رکھ سکتا ہے، اور ترقی بھی کر سکتا ہے، اور زوال سے بھی بچ سکتا ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں ہے جب بھارت کے وطن سے ایک نیا پاکستان بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔